अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है कि आप खैरियत से हों और हम यकीनन उम्मीद रखते हैं कि आपने आज का दिन एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ शुरू किया होगा और हमारी दुआ है कि वो खुशगवार गुजरे। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आपका दिन खुशगवार नहीं भी गुजरा और वो टास्क से भरपूर है तो हम आपके टास्क को थोड़ा हल्का कर देते हैं और आपके दिन को अच्छा गुजारने के लिए ले आए हैं एक नई एपिसोड आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल बाब एक और मोहब्बत की एपिसोड नंबर 16, जिसका आपके लिए तहरीर करी है अफशान कंवल। तो आप इस नावल को पढ़िए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज ये एपिसोड कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। एमल अशफाक जुल्फ़ी की माहियत में चलती जैसे ही अंदर हॉल में दाखिल हुई, उसे यूं लगा कि हर जानिब से रंग बू का एक सैलाब उमड़ आया है। वो जुल्फ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर शाहाना अंदाज में चलती कई नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। उसके वजूद में एक अजीब सी तमकीनत झलकती थी। ऊपर से उसका बेनियाज अंदाज उसे कई लोगों से मुनफरिद बनाता था। इस परी पैकर को अपने सामने देखकर एक पल को शाहजेब खान का दिल ज़ोर से धड़का था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एमल की रिंग पर पड़ी, जो उसके उल्टे हाथ की तीसरी उंगली की जीनत बनी हुई थी, उसने सिरत से नज़रों का ज़ाविया बदला था। एमल को अपने ऊपर मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी बेचैन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अब वो अपने को स्टार्स और बाकी मेंबर्स से मिल रही थी। शाहजेब से भी वो नॉर्मली ही मिली थी। एक दिलकश नरम मुस्कुराहट ने उसके खूबसूरत चेहरे का मुसलसल अहाता किया हुआ था। लड़कियों से गाल मिलाकर, जबकि लड़कों से उसने फासले से ही सलाम दुआ की थी। वहाँ मौजूद तकरीबन सभी सिनफ़े नाजुक मगरिबी लिबास ज़ेबतन किए खुद को आला और मॉडर्न समझ रही थीं। उन सब में एक एमल ही थी जो तरीके के लिबास में मलबूस थी और साथ लिबास के हम रंग दुपट्टा भी खूबसूरती से कैरी किया हुआ था। और अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊँ। वैसे इस पार्टी में तुम सबसे लेट पहुँची हो। जुल्फ़ी उसे अपने साथ लिए आगे बढ़ता उससे शिकवा किए बगैर ना रह सका। उसके शिकवे पर वो धीरे से मुस्कुराती। मैं माज़रत कर चुकी हूँ, उसने फ़ौरन बावर करवाया। लो भाई, मिल लो अपनी फ़ैन से। एक खूबसूरत सी लड़की के पास रुककर वो शोखी भरे लहजे में एमल से मुखातिब हुआ, और जो उसकी फ़ैन साहिबा थी वो मुंह खोले एमल को शौक भरी नज़रों से देख रही थी। बस कर दो, ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों करी हो? जुल्फ़ी के शरारती अंदाज से टॉन्ट करने पर वो अपनी नज़रें उसकी जानिब मरकूज़ करती उसे घूरने लगी। तुम सारा हो ना, जुल्फ़ी की मनकुआ? उसे पहचानते हुए एमल मुस्कुराकर अपने अज़ली नरम लहजे में गोया हुई तो वो करंट खाकर जुल्फ़ी की जानिब पलटी। हो गॉड, ये मुझे पहचानती हैं? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर जमाए तहय्युर भरे लहजे में कहा, फिर एकदम आगे बढ़कर पुरजोर सी एमल के गले जा लगी। आप स्क्रीन पर जितनी हसीन नज़र आती हैं, असल में तो उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं तो आपको देखते ही फ्लैट हो गई। वो उससे अलग होती पुरजोश अंदाज में बोली। उसके तारीफ़ करने पर एमल झेपी थी। जुल्फ़ी, यार देखो तो ये ब्लश कर रही हैं। अगर मैं लड़का होती तो पक्का इस हसीन परी को अपने कैद में कर लेती। वो जुल्फ़ी के बाजू दोनों हाथों से पकड़े उस पर अपना सर टिकाए ख्वाब किसी कैफियत में बोली। ये परी पहले ही किसी जिन की नज़रों में आकर कैद हो चुकी है और बहुत जल्द वो जिन इसे सबसे चुराकर अपने महल में ले जाएगा। तो लेडी, ख्वाब देखना बंद करो। अगर उस जिन ने तुम्हारे ख्यालात जान लिए तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। वो जो जिन है ना, बंदे गायब करने में माहिर है। उसका गाल थपथपा कर जुल्फ़ी ने उसे अच्छा खासा डरा दिया था। मेरी तौबा, जो इनको ऐसी वैसी नज़रों से देखूं, झुरझुरी लेकर उसने सरगोशियाना लहजे में कहा। एमल, जो उसकी बचकाना हरकतों पर मुस्कुरा रही थी, एक बार फिर खुद को किसी की नज़रों के हसार में कैद पाती बेचैन सी हुई और एक सरसरी सी नज़र पूरे हॉल पर डाली। प्लीज़ मेरे साथ सेल्फी लेना। वो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किए उसके नज़दीक आकर मल्ताजियाना अंदाज में गोया हुई तो एमल भी सर झटकती उसके साथ पिक्स बनवाने लगी। इसके बाद उन दोनों के बीच फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ। चलो बस करो, हमें बाकी के लोगों से भी मिलने दो। जुल्फ़ी उसे टोकते हुए बोला तो वो मुंह बसूरे एमल से मिलती आगे बढ़ गई।
تھوڑی دیر میں تم اور شاہزیب میرے ساتھ پریس کے سامنے چلو گے، جہاں ان سے مختصر گفتگو ہوگی اور چند میگزین والے تمہاری اس کے ساتھ چند تصاویر لیں گے۔ وہ اسے لیے آگے بڑھتا دھیرے دھیرے اسے بتانے لگا تو وہ اس کی بات سمجھتی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ آگے آ کر وہ زلفی کے والدین سے ملی اور اسی طرح کافی لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد وہ اسے لیے ایک خاص سمت چل دیا جہاں اس پارٹی کے مہمان خصوصی براجمان تھے۔ میرے خیال میں یہاں تعارف کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی نا؟ وہ جو زلفی سے باتیں کرتی چلی آ رہی تھی، اس کے شرارتی انداز سے کہنے پر ایمل نے جیسے ہی سامنے رخ کیا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بلیک ٹیکسچروں میں بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے وہ عام دنوں کی نسبت اپنے روایتی انداز سے ہٹ کر نقصق سا تیار، خوشبو میں بسا ہر شے پر چھایا ہوا لگا تھا اسے، اور شاید خود پر بھی۔ تبھی دل کی دھڑکنوں میں ایک تلاطم سا برپا ہوا تھا۔ کیوں تعارف کی ضرورت نہیں؟ بھئی ہمیں بھی تو علم ہونا کہ یہ پری پیکر کون ہیں جو رستہ بھٹک کر اس انجان نگری میں آن بسی ہیں۔ ادھر تاڑڑ کی رگی ظرافت پھڑکی، ادھر بہنام کے ماتھے کی تیوریوں میں اضافہ ہوا۔ ذرا سنبھل کر رہیے ورنہ آج سچ میں آپ اپنی رگی ظرافت کے ساتھ پھڑک ہی جائیں گے۔ بہنام کے جلالی تاثرات نوٹ کرتے ساقی نے جھٹ اس کے قریب جا کر اسے متنبہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی جانب دیکھتا استفہامیہ انداز میں گیا ہوا۔ بھابھی بیگم سرکار ہیں یہ؟ وہ بھابھی لفظ پر زور دیے بولا۔ واٹ؟ تاڑڑ ایک جھٹکے سے شوق کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ پلیز بیٹھے نا، یہ وڈیرا سائنس سے اتنا نہ ہوا کہ منہ میں دبی گنڈیری نکال کر مجھے کچھ اشارہ ہی کر دیتا، بھابھی کے سامنے شرمندہ ہی کروا دیا۔ وہ بہنام کی گھورتی نظروں کو اگنور کرتا خفت کا شکار ایمل سے شرمندگی سے گویا ہوا۔ نہیں، یہ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ بہنام سمرو کے قطعی سرد لہجے پر جہاں ایمل کا چہرہ اہانت کے احساس تلے سرخ پڑا، وہیں تاڑڑ کے ساتھ ساقی اور زلفی نے بھی اس کے دو ٹوک انکار شدت سے محسوس کیا۔ چلیں پھر آپ لوگ انجوائے کریں، ویسے بھی ہمیں پریس کے سامنے حاضری لگوانی ہے۔ زلفی ماحول پر چھایا گمبھیر تاثر ختم کرنے کو ہلکے پھلکے لہجے میں بہنام کے ساتھ تاڑڑ سے بھی مخاطب تھا۔ چلیں ایمل؟ وہ ساتھ کھڑی ایمل کی جانب ہلکا سا جھک کر بولا تو وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر تیزی سے پلٹ کر وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئی جہاں شاہزیب ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ پوچھ سکتا ہوں تمہارے اس رویے کے پیچھے کی وجوہات، جن کو بنیاد بنا کر تم نے اتنا غیر اخلاقی انداز اپنایا؟ تاڑڑ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتا اسے خشمگین نظروں سے دیکھتا دبے دبے لہجے میں جواب طلب ہوا۔ ساقی البتہ خاموش ہی تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ بہنام نے ایمل کے ساتھ اتنا روڈ برتاؤ کیوں کیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں صنف نازک کے سلسلے میں روڈ مشہور ہوں، ایسے میں یوں کھلے عام میرا اتنا التفات ایمل کو کئی نظروں میں لے آتا، اور میں ہرگز بھی انہیں کسی بھی نظروں میں آنے نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے ازلی اکھڑ سرد لہجے میں اسے اچھے سے باور کرواتے بولا تو تاڑڑ تھوڑا ڈھیلا پڑا۔ یہ بات تو انہیں آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، یوں کھینچ کے وٹا مارنا ضروری تھا؟ انہیں ہرٹ کر دیا اسٹون مین نے۔ ذرا جو تجھ میں لطیف جذبات ہوں۔ تاڑڑ اب بھی اسے لتاڑنے سے باز نہ آیا۔ منہ بند کر لے ورنہ یہ پنچ تیرے منہ کا چوکھٹا خراب کر دے گا۔ اس کے بعد تیرا بیوی نے بھی تجھ پر نظر کرم نہیں کرنی، اور تو اور میرے پیارے بھتیجے نے تیری منحوس شکل دیکھ کر ڈر جانا ہے۔ وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھتا تنبیہ کر گیا۔ بہنام کو جلاد روپ میں دیکھتا تاڑڑ ایک دم سیدھا ہوا تو ساقی کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی جسے وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا۔ بہنام کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایمل کا پھیکا پڑتا چہرہ بار بار نظروں میں آ کر اسے مسلسل تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت انداز اپنا تو گیا تھا لیکن اپنی محبت کا دل دکھا کر اس کا اپنا دل آگ کی شعلوں کی زد میں تھا۔ اس نے اپنے بے قابو ہوتے اشتعال پر بند ماننے کے لیے سگار سلگا لیا تاکہ دل میں لگی آگ کو سگار کے دھوئیں میں اڑا سکے، جو کہ بہنام کی حالت دیکھ کر مشکل ہی لگ رہا تھا۔ پریس اور مختصر فوٹو شوٹ کے بعد اس نے زلفی سے سر درد کا بول کر رخصت لینا چاہی تو زلفی نے قطعی لہجے میں انکار کر دیا۔ ڈنر سے پہلے تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی ہو، ویسے بھی کچھ عرصے بعد تمہارا نکاح ہو جانا ہے،
پھر کہاں تمہیں یوں آزادی نصیب ہوگی، اسی لیے ابھی اپنی من مرضی کر لو۔ وہ سنجیدگی بھری شرارت سے کہتا اسے چھیڑنے لگا، لیکن پھر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو، میں نے اس ہوٹل میں ایک روم بھی بک کروایا تھا تاکہ اگر میم چاہیں تو ریسٹ کر لیں۔ تمہیں تو علم ہے وہ ایسی جگہوں پر جلد گھبرا جاتی ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے چلتا ہال سے نکل کر لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ تم روم میں تھوڑا آرام کر لو، میں ڈنر کے وقت تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ روم میں داخل ہو کر وہ اسے آرام کرنے کی تاکید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایمل نے اپنے گرد چڑھایا مصنوعی خول اتار پھینکا، پرس بیڈ پر ڈالے وہ خود بھی ڈھیلے سے انداز میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ بہنام کی والہانہ چاہت، بے اختیار جذبات اور التفات کے بعد آج اس کا خشک انداز اسے دیکھ کر اجنبی بن جانا، اس کے رویے کا روکھا پن اندر ہی اندر اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بیڈ پر رکھے، اپنے بدن کا آدھا وزن ان پر ڈالے، ہلکا سا جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھ سے چند شفاف موتی گرے اور کسی نے پوری چاہت سے اپنی ہتھیلی پھیلا کر ان موتیوں کو سمیٹ کر بے مول ہونے سے بچا لیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے اس کی دھندلی نظریں بلیک شوز سے ہوتی اوپر کی جانب اٹھیں تو بہنام سومرو کے دل پر قیامت ہی برپا کر گئیں۔ سبز نگینے لالی لیے ہوئے اس کی جانب شکوہ کناں انداز میں دیکھ رہے تھے۔ تمہیں تکلیف پہنچانے کے جرم میں جی چاہ رہا ہے کہ خود کو شوٹ کر لوں۔ اس کی سرد لہجے کی سنگینی محسوس کرتی ایمل اشفاق ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ جسے وہ اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ مجسم اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ آپ ہر دفعہ یوں ہی میرا دل دہلائیں گے؟ شکوے میں ڈوبا پرنم لہجہ بہنام کو پل بھر کے لیے منجمد کر گیا۔ تمہارے تمام تر دل فریب روپ میں سے ایک یہ روپ بھی آج میں نے دیکھ ہی لیا، اور یقین مانو یہ میرے دل کو یہاں، اس نے ایمل کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا، یہ یہاں بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں تمہیں دوبارہ اس روپ میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ روپ میرے دل پر ضربیں لگا رہا ہے، سانسیں سینے میں سکڑ سمٹ رہی ہیں۔ اس کا لہجہ اذیت سے پر تھا۔ ایمل نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو ایک پل کو بہنام کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ معافی نہیں ملے گی دلبرا سائیں؟ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ملتجی ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایک عام لڑکی ہوں۔ ہر عام لڑکی کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میرا جیون ساتھی محبت سے پہلے مجھے عزت دے۔ اس کے دھیمے لہجے میں کہی گئی بات پر بہنام تڑپ اٹھا۔ آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن مجھے اپنی جان سے کہیں زیادہ عزیز آپ کی جان ہے۔ میرے دشمن ہر دم طاق میں رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ میری کمزوری پا سکیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری ہو جانے سے پہلے کسی کی بھی نظروں میں آئیں۔ آپ کو دیکھ کر میں خود سے اختیار کھو دیتا ہوں، اور ایسے میں اگر آپ پر میری کسی دشمن کی نظر گئی اور اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی ہلکی سی بھی کوشش کی تو آپ کی قسم میں خون کے دریا بہانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ سرد و شفاف لہجے میں کہتا ایک بار پھر اسے ہلا ہی گیا۔ بہنام پلیز، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ بہنام نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر خود کو زیر لب ایک مہذب گالی سے نوازا اور ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی کے پور سے اس کی پرنم پلکوں کو چھو لیا۔ اس کی اس حرکت پر کائی زدہ آنکھوں میں ڈر کی جگہ حیا نے لے لی۔ بہنام وہی انگلی اس کے چہرے پر ٹریس کر کر اس کے لبوں پر آ کر رکا۔ ایمل تو دم سادھے سر پھیرے دیوانے کو دیکھ رہی تھی جس کے پل پل میں موڈ بدلتے تھے۔ اس کی والہانہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ دوسری طرف اس کا لمس اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ بہنام، وہ جو اس کے چہرے کی خوبصورتی میں گمسا ہو رہا تھا، ایمل کی پکار پر ہوش میں آتا اپنے جذبات پر قابو کرتے اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازہ نوک کر کے زلفی ویٹر کو باہر ہی چھوڑ کر کھانے کی ٹرے گھسیٹے اندر چلا آیا۔ میرے خیال میں ناراضگی دور ہو چکی ہوگی، تو اب میرے اسپیشل گیسٹ ڈنر تناول فرمائیں، میں جب تک دوسرے مہمانوں کو دیکھ لوں۔ زلفی شوخی بھرے لہجے میں کہتا جیسے ہی اندر آیا تھا ویسے ہی باہر بھی چلا گیا۔ آ جائیں سرکار،
کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے اٹھی اور واش روم کی جانب چل دی۔ فریش ہو کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی کیونکہ بہنام نے اسی جگہ ٹرالی سیٹ کی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد بہنام خود بھی ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے پہلے ایمل کو کھانا نکال کر دیا اور اس کے بعد اپنے لیے کھانا نکالا۔ اب وہ دونوں ہی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ بہنام کو یہ خاموشی زہر لگی تو وہ بول پڑا، یہ روم یاد ہے تمہیں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر ایمل نے اپنی پلیٹ سے نظریں اٹھا کر خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے بہنام کو ہلکا سا سر ترچھا کر کے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ آیا اس سوال کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہی کمرہ ہے جہاں میں نے ایک پری کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اس حسین ملاقات کو یاد کرتے بہنام کے چہرے کا ایک الوہی سی چمک نے احاطہ کیا۔ وہ ملاقات میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کس طرح مجھ پر دھول جما رہے تھے؟ اس کا لہجہ ہلکا سا آنچ دیتا ہوا تھا۔ بے شک بہنام کے لیے وہ ملاقات بہت دلکش، ذہن و دل پر گہری چھاپ چھوڑ گئی تھی، لیکن ایمل کے لیے وہ یاد کسی خوفناک خواب کی جیسے رہی تھی۔ ایک ہی واقعے کا اثر دو لوگوں پر دو الگ طریقے سے ہوا تھا۔ اسے دھول جمانا نہیں، حق جتانا کہتے ہیں دل برا سائیں۔ تمہیں دیکھتے ہی میں نے اور میرے دل نے تمہیں اپنا مان لیا تھا، پھر حق جمانا تو بنتا ہی تھا نا۔ اس کی باتیں تحمل سے سنتی ایمل نے اس کے اس بیان پر اسے گھور کر دیکھنا چاہا، لیکن مقابل کی آنکھوں کی لپک اور ان میں نظر آتے کہے ان کہے جذبات اسے یہ جسارت کرنے سے روک گئے۔ اس نے سرت سے اپنی نظریں موڑ لیں۔ اس ہوٹل سے میری بہت حسین یادیں وابستہ ہیں، اور کچھ دیر پہلے میں نے ہی زلفی کو تمہیں اس روم میں لانے کا بولا تھا تاکہ ان خوبصورت پلوں کو یاد کرتے میں تمہاری ناراضگی بھی دور کر سکوں۔ اس کا نرم و دلکش انداز بیاں ایمل کے گرد کوئی حساس کھینچ رہا تھا، لیکن وہ سر جھٹکتی خود کو اس حساس سے باہر کھینچ لائی۔ ان دونوں نے خاموشی سے اپنا ڈنر ختم کیا۔ اس دوران بہنام کے نمبر پر کال آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر چلا گیا۔ کال سن کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تو ایمل سنجیدگی سے بول اٹھی، آپ ہر بار ایسے ہی میری ناراضگی دور کریں گے؟ غیر متوقع طور پر یہ سوال اس کے منہ سے سن کر بہنام کے وجی چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھیں یکدم کسی احساس کے تلے چمکنے لگی تھیں، لیکن جب وہ بولا تو لہجہ گمبھیر اور ٹھہرا ہوا تھا۔ ہمارے نکاح میں 2 دن بچے ہیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو ضرور ناراض ہو جائیے گا، تب میں آپ کو اس طرح مناؤں گا کہ آپ مجھ سے کبھی بھی ناراض ہونے کا سوچیں گی بھی نہیں۔ اس کے دلکش لہجے کے زیر و بم پر ایمل کا دل رک کر دھڑکا، جبکہ خفت کا شکار ہو کر اس کا چہرہ گل و گلزار ہو گیا۔ اس وقت آپ مجھے واقعی میں کشمیر کی کلی لگ رہی ہیں، کاش میں آپ کی تعریف اپنے انداز میں کر سکتا۔ اس کے لفظوں میں خمار کے ساتھ بے بسی کا اظہار بھی تھا۔ ایمل کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی باتوں میں چھپے معنی نہ سمجھ پاتی۔ اس کی گفتگو اور خمار آلود نظریں اسے کان کی لو تک سرخ کر گئیں۔ میں جا رہی ہوں، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی عجلت میں بولی۔ آپ کی ناراضگی ختم ہوئی؟ پرفسو بھاری لہجے کے سوال پر اس کے آگے بڑھتے قدم تھمے۔ بات مت کریں مجھ سے، آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے، اس بات کے لیے آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک طرف اپنی محبت کا ببانگِ دہل میرے سامنے اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف سامنا ہو جانے پر اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ کا عنصر شامل تھا۔ وہ بات مکمل کرتی جیسے ہی پلٹی، دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس کے مقابل موجود تھا۔ اپنی ناراضگی نکاح تک سنبھال رکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بالکل بھی ناراض نہیں رہنے دوں گا۔ ابھی تو کمبخت اختیار کا پاس نہ ہونا ہے۔ اس کے دلکش و بے باک گھمبیر انداز بیاں پر ایمل سٹ پٹا کر اس سے دور ہوئی اور تیزی سے دروازہ کھولتی جھپاک سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے بہنام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ بہنام سومبرو ہوٹل کے بیک سائڈ سے آ کر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر اپنے رستے پر چل پڑی۔ تو سامنے کے بجائے پیچھے کے رستے سے کیوں آیا؟ تاڑڑ کے مشکوک لہجے پر بہنام نے بدمزہ ہو کر گردن ہلکی سی ترچھی کیے ساتھ بیٹھے تاڑڑ کو کڑے تیوروں سے گھورا۔
اپنی گاڑی میں کیوں دفن نہیں ہوا؟ اس کے کڑوے لہجے پر تالر نے بھی اسے گھوری سے نوازا، جبکہ ساکی خاموشی سے ان کی باتیں انجوائے کرتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گارڈز کی گاڑی کے ساتھ تالر کی گاڑی بما گارڈز ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ کبھی تو میٹھا بھی بول لیا کر، ہر وقت نیند پر چڑھا کریلے چبا رہا ہوتا ہے۔ تالر کی اس طرح کی تشبیہ پر ساکی کا کہکا بلند ہوا۔ تالر سر پلیز، دانت پر دانت جمائے وہ تیزی سے بولا تو وہ اس کی حالت سمجھتا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب سائیں سرکار اتنے بھی کڑوے نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو بھابھی سرکار نے انہیں صفا چٹ انکار تھما دینا تھا۔ اس کے شرارتی لہجے پر جہاں تالر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا، وہیں بہنام کے لبوں کو بھی خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یار ابھی تک ہماری حکومت نے ہنسنے پر ٹیکس عائد نہیں کیا ہے، تو میرے یار تھوڑا کھل کر ہی ہنس لے۔ تالر نے اسے چھیڑا تو وہ حسب عادت اسے گھوری سے نواز گیا۔ ساکی اکیلے میں تو تم مجھے سائیں سرکار نہ بولا کرو۔ تالر کی بات کو اگنور کرتا وہ ساکی سے مخاطب ہوا۔ عادت سی ہو گئی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد جب ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں تالر سر اور آپ کے نام کے آگے لفظ بھائی ضرور لگاؤں گا، کیونکہ آپ دونوں کی وجہ سے مجھے کبھی بڑے بھائیوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت کے ساتھ احترام کا جذبہ بھی شامل تھا۔ بھائیوں کی کمی ہم نے پوری کر دی اور ماں کی کمی اماں سرکار نے۔ تمہارے ساتھ شفقت بھرا رویہ ماموں سرکار کا ہے، اب بس تمہاری زندگی میں ایک بیگم کی کمی رہ گئی ہے۔ بہنام کا انداز تو سنجیدہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت کی نمک شامل تھی، جبکہ لہجہ معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ جسے محسوس کرتا ساکی بری طرح جھپا تو تالر نے ایک اور چھت پھاڑ کہکا لگایا۔ یار پہلی بار کسی لڑکے کو شرماتے دیکھا ہے۔ سکلین یار تو بڑا کیوٹ انسان ہے۔ وہ آگے کو جھکتا اس کے گال کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے کھینچتے ہوئے بولا۔ اب ہر کوئی تیرے جیسا تو نہیں ہوتا نا، جس نے اپنی ساری شرم ہی بیچ کھائی۔ بہنام کے محظوظ کن لہجے پر تالر کی بھویں آپس میں مل گئیں، جبکہ ناک غبارے کی طرح پھول گئی۔ بیٹا میرے پاس تو شرم تھی جو میں نے بیچ کھائی، تو اپنی بات کر۔ شرم سے نابلد انسان آدھی رات کو مانگے کے طیارے پر سوار ہوتا دوسرے ملک کے ہوٹل میں ایک بیچاری لڑکی کے روم میں زبردستی گھس کر اس سے زبردستی اقرار کروا گیا۔ بڑا شرم کا کام کیا تو نے؟ وہ تب کر کہتا لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بولا تو اب کے ساکی کا کہکا اس کے لبوں سے آزاد ہوا، جبکہ بہنام اسے آگ لگا کر مزے سے اپنے ہاتھ سیک رہا تھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھ میں شرم کوٹ کوٹ کے بھری ہے؟ ایک مرد کو اس کی ماں کے بعد اس کی بیوی اچھے سے جانتی ہے، اور میری ماں اور ہونے والی بیوی مجھے بے شرم ہی کہتی ہیں۔ اس کے شاہانہ انداز سے کہنے پر تالر اش اش کر اٹھا۔ ویسے اپنی بے شرمی کو صرف بہنام سومرو ہی اون کر سکتا ہے۔ تالر کے جل کے کہنے پر بہنام دلکش انداز میں خفیف سا مسکرا دیا۔ اس ٹاپک کو کلوز کریں اور اپنے پیچھے کے راز سے واپس آنے کی وجہ پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ ساکی نے سیز فائر کروانے کی وجہ سے ٹاپک چینج کر دیا، ورنہ وہ دونوں اس بات کو ببل گم کی طرح چباتے رہتے۔ وہ اور میں اگر ایک ساتھ محفل سے غائب ہو جائیں تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں، لیکن ہم دونوں کی ایک ساتھ واپسی کئی سوالات اٹھا سکتی تھی، اور میں یہ ہرگز بھی نہیں چاہوں گا کہ میری محبت پر میری وجہ سے کوئی حرف بھی آئے۔ یہ میری محبت کی توہین ہوگی، اور اپنی محبت کی توہین کرنے کا حق تو میں نے خود کو بھی نہیں دیا، تو کسی اور کو کیسے یہ حق دے سکتا ہوں؟ بہنام کے وجی چہرے پر ایمل کی محبت خوشبو بن کر پھوٹ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں بلا کا سردپن شامل تھا۔ میں ایمل سرکار کو لے کر آپ کی محبت کو کبھی سمجھ نہیں پاؤں گا۔ ساکی نے ہولے سے ہنستے ہوئے اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے سہلایا۔ اس کی اس حرکت کو بہنام نے بغور دیکھا۔ تم میری محبت پر پی ایچ ڈی کرنا بند کرو اور تھوڑا اپنے دماغ کو بھی سکون دو۔ بہت زیادہ مشقت بھی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ کے ساتھ بڑے بھائیوں والا مان اور فکر بھی شامل تھی، جسے محسوس کر کے ساکی دل سے مسکرایا۔ پھر یکدم اس کے خوبرو چہرے پر پریشانی چھلکی۔ بول دو جو سوچ رہے ہو۔ بہنام کی سنجیدگی سے پر آواز پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ بہنام سومرو کو چہرے پڑھنے کا ہنر آتا تھا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بھابھی سرکار گاؤں کے اور دیگر معاملات سے بالکل انجان ہیں۔ اگر جو انہیں کہیں سے بھنک بھی پڑ گئی
تو ان کا ریئیکشن شدید ہوگا۔ وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ترین آفیسر تھا، لہجوں اور عادات و اطوار سے انسان کی نیچر سمجھ لیتا تھا۔ اسے علم تھا کہ ایمن اشفاق ایک اصول پسند بندی ہے، ان سب معاملات کے کھل جانے کے سبب کوئی بڑا طوفان بھی اٹھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایمن اشفاق مکر و فریب سے پاک ایک کھری لڑکی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا، بس مصلحت کے تحت میں اسے اپنی گنجلاک پریشانیوں میں گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ اس کی اپنی پریشانیاں پہلے ہی اس کی نازک سی جان کو ہلکان کیے رکھتی ہیں، اور ایسے میں اپنی پریشانیوں کا وزن اس کے ناتواں کندھوں پر ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ اس کے سر دو ٹوک لہجے پر وہ خاموش ہو گیا۔ تم نے اپنے تایا سرکار کو نکاح ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، لیکن مجھے ان پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تارڑ کے فکر مند بھرے لہجے پر بہنام کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی نمودار ہوئی۔ ان پر بھروسہ سمام سومرو کر سکتا ہے، بہنام سومرو نہیں۔ چند دنوں میں شجاع اور اس کی فیملی کے پیپرز ریڈی ہو کر آنے والے ہیں، اور 2 دن بعد ہمارا نکاح ہے۔ جس دن پیپرز ریڈی ہو کر آئیں گے اسی دن انکل، شجاع اور اس کی وائف کے ٹکٹس بھی کنفرم ہو جائیں گے۔ ایمل میرے پاس ہوگی تو میں اسے آسانی سے سنبھال لوں گا۔ بس میری دعا ہے کہ میری وجہ سے میری دلبرا سائیں سرکار ہرٹ نہ ہو۔ وہ سر تاثرات سے کہتے آخر میں دھیما پڑا۔ تمہاری نیت صاف ہے تو انشاءاللہ تمہارا رسہ بھی تمہیں بغیر رکاوٹ تمہاری منزل پر پہنچا دے گا۔ تارڑ کے پر یقین لہجے پر وہ خاموشی سے سیٹ کی بیک سے سر ٹکاتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ بس اب اور نہیں کھایا جائے گا۔ اس نے سوپ کا باؤل خالی کر کے ایک طرف رکھا اور ٹرالی میں موجود بقیہ کھانے کو دیکھ کر بیزاری سے بولی۔ اس کے ادا کیے گئے یہ جملے کھلے دروازے سے روم میں داخل ہوتے سراج نے واضح سنے تو اس کے ماتھے پر چند بل ابھر آئے۔ نورا، تم جاؤ، بی بی کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کی بارو بھاری آواز پر جہاں نورا ہڑبڑا کر پیچھے سے بیٹھے سے اٹھی تھی، وہیں مہنور جو ریلیکس ہی بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتی نورا فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی، جبکہ سراج مہنور سے تھوڑا فاصلہ بنا کر وہیں اس کے قریب بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا، جو سر جھکائے کنفیوز سی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ کھانا شروع کریں؟ ایک پلیٹ میں ویجیٹیبل رائس نکال کر وہ پلیٹ کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کے بارو انداز پر اس نے خاموشی سے پلیٹ تھامی اور چمچہ بھر کر چاول منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ چبانے لگی۔ آپ کا چہرہ اپنی اماں سرکار سے ملتا ہے؟ ارے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے پوچھے گئے سوال پر وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں بلکہ آپ سے سوال کیا ہے۔ رسان سے اپنے جملے کی تصحیح کرتا وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا، جس پر خفت کے مارے ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ اپنی اماں سرکار کے بارے میں بتائیں کچھ۔ وہ جہادید انسان تھا، اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ ماں کے ذکر پر اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھل گیا تھا۔ اسے مہنور کو اسی طرح ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ میری امی بہت خوبصورت خاتون تھی، لمبے گھٹنوں کو چھوتے چمکدار سلکی بال، گندمی کھلتی رنگت، زندگی کی چمک لیے بادامی بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک اور ناک میں ایک نگ والی لونگ، جس پر اگر سورج کی روشنی پڑتی تھی نا تو اس نگ سے منعکس ہو کر پھوٹتی روشنی ان کے چہرے کو منور کر دیتی تھی۔ ان کے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ جب ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے تو میں تو بس انہیں دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میری امی کوئلے میں دبا ایک ہیرا تھیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت تھے، ہاتھوں پیروں کی نازک نازک پتلی پتلی انگلیاں تھیں۔ وہ بہت میٹھا بولتی تھیں اور لہجہ اس قدر دھیما کہ قریب کھڑا بندہ ہی سن سکتا تھا۔ بڑی باجی کہتی تھی کہ میں ہو بہو امی جیسی ہوں، لیکن میرا لہجہ بالکل بھی ان جیسا نہیں تھا۔ اس بات پر امی سے اکثر مجھے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو میٹھا بول اور دھیما لہجہ رکھنا چاہیے۔ میری امی دنیا کی ایک بہترین ماں تھیں، یا شاید ساری مائیں ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بھوک نہ ہونے کا کہہ رہی تھی، باتوں کے دوران وہ پلیٹ میں موجود چاول ختم کر چکی تھی۔ سراج نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے خالی پلیٹ لے کر دوسری پلیٹ میں تھوڑا سا وائٹ کڑھائی کا سالن نکالا اور کپڑے میں نفاست سے لپٹی چپاتی
اس پلیٹ میں ایک طرف رکھ کر وہ پلیٹ بھی اس کے ہاتھ کے قریب کی تو پلیٹ اس کی انگلیوں سے ٹچ ہوئی۔ وہ ایک دم اپنے خیالوں سے چونکی اور ایک نظر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے سراج کے چہرے کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھوک کھلی نا آپ کی؟ اس کے وسوخ سے کہنے پر مہنور نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی اماں سرکار کو یاد کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے تو آپ انہیں یاد کریں، ان کا ذکر کریں۔ بے مروت اور بے وفا لوگوں کو یاد کر کے کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ دیکھیں آج آپ نے ان کو یاد کیا، ان کی بات کی تو آپ کی طبیعت پر کتنا اچھا اثر پڑا ہے کہ چہرے پر رونق بھی آ گئی اور آپ کی بھوک بھی کھل گئی۔ سراج نے اسے رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی بات سنتی کھانا کھا رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ اس کی جانب دیکھتی دھیرے سے مسکرائی۔ آج اتنے دنوں کے بعد میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ تشکر آمیز لہجے میں بول کر خاموش ہوئی اور خالی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ دوست کبھی ایک دوسرے کو شکریہ نہیں کہتے۔ وہ سنجیدگی سے اسے ٹوک گیا تو وہ حیرانگی سے اس کی جانب یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ ہم کب دوست بنے۔ زیادہ سوچو مت، لو پانی پیو۔ وہ اس کی حیرانگی بھری نظریں نظر انداز کرتا اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی گلاس تھامے گھوٹ گھوٹ پانی پینے لگی۔ زیادہ مت پیو، وہ ایک دم تیزی سے بولا تو اسے ہڑبڑا کر گلاس اپنے لبوں سے دور کیا۔ کھانے کے بعد زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مہنور نے کرا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر اس کے نزدیک ہو گیا جو ہلکا سا جھکی ہوئی اپنے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے متفکرانہ انداز سے پوچھنے پر مہنور نے ہاں میں سر ہلایا۔ فکر نہ کریں، یاد سارے دن سے یوں ہی مجھے تنگ کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں یہی کارروائی ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس کے پریشان چہرے کی جانب دیکھتی اسے مطمئن کرتی ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ کیسی کارروائی؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ دونوں شرارتیں کرتے ہیں، کبھی ایک لات مارتا ہے تو کبھی دوسرا۔ بولنے کے دوران وہ ایک دم ہلکا سا کرائی تھی۔ پھر لات ماری بچوں نے؟ اس نے بتابی سے پوچھا تو وہ ہنس کر سر ہلا گئی۔ پھر لات ماری بچوں نے؟ اس نے بتابی سے پوچھا تو وہ ہنس کر سر ہلا گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بالکل غیر متوقع تھا دونوں کے لیے۔ سراج نے اپنا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے پیٹ کے ابھار پر رکھ دیا۔ اس نرم گرم لمس پر جہاں مہنور ساکت رہ گئی وہیں سراج کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی چھلک رہی تھی۔ اس نے جس جگہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھی تھی ٹھیک اس جگہ سیکنڈ کے وقفے سے اسے 2 دفعہ ان ننھے منھے پیروں کی کک محسوس ہوئی۔ یہ احساس اس قدر خوشگوار اور مسحور کن تھا کہ سراج کی آنکھوں میں خوشی نمی بن کر چھلکی اور آنسو دھیرے سے اپنی حد بندی توڑ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ وہ ہر شے فراموش کیے اس پل کو جی رہا تھا جس نے برسوں اس کے دل کو حسرت کی بھٹی میں جھلسایا تھا۔ مہنور حیران پریشان سی اس بارو بظاہر سخت گیر دیکھنے والے انسان کے چہرے کی خوشی، آنکھوں کی چمک اور پھر تشکر اور خوشی کے ملے جلے احساس سے اس کی آنکھوں سے گرتا وہ موتی دیکھ رہی تھی جو بہت انمول تھا۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا جس سے اس اجنبی انسان نے اسے روشناس کروایا تھا اور جو اب دن بدن اس کا اپنا بنتا جا رہا تھا۔ محبت دھیرے سے ان دونوں کو اپنے حصار میں باندھ چکی تھی اور باندھنے کے بعد ڈور کا ایک سرا سراج کے ہاتھ میں تھمایا تھا جبکہ دوسرا سرا مہنور کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اب یہ ان دونوں نے طے کرنا تھا کہ ان سروں کو ہاتھ سے چھوڑ دینا ہے یا پھر ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ان سروں کو مضبوطی سے جوڑ دینا ہے۔ سراج، بیگم سرکار نے کتنے عرصے بعد اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ وہ اس پکار پر یکدم ہوش میں آتا اس سے دور ہوتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لاشعوری طور پر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اس نے چہرے کی نمی کو ہٹایا اور ان کی جانب گھوم کر انہیں سلام کیا۔ وہ جو دروازے کی چوکھٹ میں استادہ تھیں سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دیتی اندر چلی آئیں۔ وہ کافی دنوں سے اپنے بھائی میں ایک بدلاؤ سا محسوس کر رہی تھیں، لیکن آج جو انہوں نے منظر دیکھا وہ اندر تک ہل چکی تھیں۔ ان کا بھائی اپنی تشنہ خواہشیں مہنور کی اولاد سے پوری کر رہا تھا، چاہے جانے میں یا چاہے انجانے میں، لیکن اس کا انجام
ख़तरनाक हो सकता था। वो किसी और की औलाद थी। बेशक उनके बाप ने उन्हें धुतकार दिया था, लेकिन अगर जो कभी वो दावेदार बनकर आ जाता तो वो उसे रोक नहीं सकते थे। ऐसे में सिराज का उनसे इस कदर लगाव ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो फ़िलहाल सारी फ़िक्रें अपने जहन से झटकती महानूर के करीब होकर प्यार भरे नरम लहजे में मुस्तफसर हुई। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, बस शाम में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। वो धीमे से उन्हें बताने लगी। वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी गई थी कि उनके माबैन इतनी नज़दीकी पर वो शायद कुछ कहेंगी, लेकिन उनका नॉर्मल अंदाज़ देखकर वो पुरसुकून हो गई। ऐसी हालत में अक्सर घबराहट हो जाती है और आखिर के दिन गुजारना बड़ा कठिन मरहला होता है। बस रिलैक्स रहो, अल्लाह ने जहाँ इतना वक्त निकाल दिया, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। वो सिराज की छोड़ी हुई जगह पर बैठकर उसका हाथ अपने दोनों हाथ में पकड़े शफीक अंदाज में समझाने लगी। भाई सिराज, क्या हम माँ बेटी को आप कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर उसे वहाँ से जाने को कहा कि सिराज की वक्तन फ़वक्तन उठती हुई नज़रें महानूर को नर्वस कर रही थीं। अदी सरकार, आप आराम से बातें करें, मैं जा रहा हूँ, और नूरा को भी भेज रहा हूँ ताकि वो बर्तन समेट ले। वो संजीदगी से कहता वहाँ से निकलता चला गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।